अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं, स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, आप किसी को बता रहे थे सूरत इनाम की एक कोई सूरत बताइए। वो मैं अपने हस्बैंड के लिए पढ़ना चाहती हूँ। वो एक औरत की बुरी तरह पीछे पड़े में, वो गालियाँ भी देती है लेकिन फिर पहुँच जाते हैं उनके पास। और उनको उम्र भी उनकी 81 है लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। ऐसे हर वक्त को कमरे में छुप के गाड़ी में बैठ के गाने ही सुनते रहते हैं। अच्छा, वो जो पहले जिन्होंने सवाल किया था वो भी सुन ले। ये छठे पारे के आखिर में है, तो अच्छा, शायद मैंने भी चेक किया है, सूरह मुझे माइदा पता नहीं होगी। चला। अच्छा, सूरह माइदा होगी। अच्छा, सूरह माइदा। और क्या उसका क्या है नंबर? वअल्क़ैना नंबर तो पता नहीं है, बस ये आप देख लें। वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। एक हमारे भाई का सवाल था, हमारी बहन ने पूछा था कि कोई शनासा है, उनके आपस में इत्तिफ़ाक़ नहीं है, हालांकि वो भाई हैं और एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, आपस में इख्तिलाफ़ है। देखिए, भाइयों के दरमियान आपसी ताल्लुक़ात बड़े मज़बूत होने चाहिए। सिला रहमी जिसे कहते हैं, हम दूसरों के साथ, अजनबियों के साथ अच्छे ताल्लुक़ात रखते हैं, लेकिन हमारे अपने खूनी रिश्तों के साथ हमारे ताल्लुक़ात बिगड़े हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में और कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार इसकी ताकीद की कि रहम को यानी रिश्तेदारियों को जोड़ो। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक। जो तेरे साथ रिश्ता तोड़ता है तो उसके साथ रिश्ता जोड़ ले। जो तुझ पर जुल्म करता है उसको माफ़ कर दे। जो तेरे साथ बुराई का सलूक करता है तो उसके साथ अच्छाई का सलूक कर। और सिला रहमी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 4 जगह पर उन लोगों के लिए लानत का लफ्ज़ इरशाद फरमाया है जो अपने ताल्लुक़ात को, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ात को तोड़ते हैं। उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार, उन पर अल्लाह की लानत है, उनका अंजाम बुरा है। दूसरी जगह सूरह मोहम्मद में फरमाया, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम, उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, उनके आँखों को अंधा कर दिया और उन पर अल्लाह की लानत है। सूरह बकरा में है, उलाइका हुमुल खासिरून, खसारे और घाटे में हैं वो लोग। अब ये लोग जो खुद मिलना चाह रहे हैं लेकिन आपस में कोई ऐसी सबील, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि मिल सकें, तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे की जो अना जो है, ईगो जो है, वो रोक रही है। उनको चाहिए कि आपस में मिल जाएं। अगर कोई शख्स ये नेकी का काम कर सके कि इन दोनों भाइयों को जोड़ दे तो उसको भी सवाब मिलेगा। जो रिश्तेदार ये काम कर सकते हैं उनको चाहिए कि इस काम में आगे बढ़ें। अब ये कि अगर वो लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ करीब आ जाएं, मिलें, उसके लिए अमल क्या है? उसके लिए अमल ये है कि वो रोज़ाना शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 1 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ, सूरह फातिहा और 7 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ करें कि अल्लाह, इसका जो सवाब है वो मैं अपने भाई को पहुँचाता हूँ। रोज़ाना ये अमल जारी रखें तो उसका दिल नरम हो जाएगा और आपस में इनके इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने प्रोग्राम की भी काफ़ी तारीफ़ की और सवालात किए हैं। सबसे पहला जो इनका सवाल था कि आजकल लोग घर मॉर्गेज पर लेते हैं। देखिए, 2 चीज़ें आपने एक साथ सवाल में रखी, एक है घर का मॉर्गेज पर लेना, एक है कार का मॉर्गेज पर लेना। घर का मॉर्गेज पर लेना, उसके लिए अब इस मुल्क में वो इदारे मौजूद हैं जो इस्लामिक कर्ज़ा देते हैं। तो इस्लामिक कर्ज़ा अगर आप ले सकते हैं और जहां मौजूद है तो फिर इस सूरत में ब्रिटिश मॉर्गेज लेने की इजाज़त नहीं है। अगरचे कुछ लोगों को उस पर सवालात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مکمل طور پر حرام ہے اور ایک میں زیادہ حلال ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں حرمت آتی ہے، تو وہ بہتر ہے جو یعنی جو اسلامک قرضہ دے رہے ہیں وہ لینا چاہیے، اور برٹش مورگیج لینے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ بھی وہی حکم ہے جو دوسری مرتبہ ہے۔ اصل میں سود کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو اگر آپ پڑھیں تو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ لوگ سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ کے طرف سے اعلان جنگ ہے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کیا کوئی شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے؟ یہ اعلان جنگ صرف اور صرف اس گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے، نماز کے چھوڑنے پر، زکوٰۃ کے چھوڑنے پر، حج کے نہ کرنے پر اعلان جنگ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جہاں تک آپ نے گاڑی کا کہا، گاڑی کا سودی قرض اور زیادہ شدید ہے، اس لیے کہ گاڑی کوئی ایسی ضروری چیز نہیں، گاڑی کو آپ سیکنڈ میں بھی لے سکتے ہیں، گاڑی کم قیمت ویسے بھی مل جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ سیکنڈ میں لیں، نئی لینے کی تمنا میں آپ اس پر قرض لیتے ہیں یا لون پر لیتے ہیں۔ دراصل اس معاملے میں لوگوں نے بہت آسانیاں سمجھ رکھی ہے۔ اگر اس ربا کے معاملے کو، سود کے معاملے کو دل پر لے لیں تو بہت سخت معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو انٹرسٹ مت کھاؤ، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جس کے دل میں ڈر ہوگا اللہ کا اور جو کامیابی چاہتا ہوگا وہ سود سے بچے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے، بہت سے لوگ اس معاملے میں یہ سوچتے ہیں کہ حلال آمدنی، حرام آمدنی، یہ جو آگے بھی آپ کا سوال آ رہا ہے، دیکھیے اللہ کی طرف سے تو رزق مقدر ہے۔ اگر انسان بارش ہو رہی ہے اور ایک برتن لے کے کھڑا ہو جائے، اس برتن میں پانی جمع ہو رہا ہے، یہ برتن بہت صاف ستھرا ہے، پاک صاف ہے، تو اس برتن کے پانی کو آپ پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کھانا پکانے میں استعمال کر سکتے ہیں، وضو اور غسل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک بندہ اس کے بازو میں کھڑا ہے جس کے برتن کے اندر کوئی نجاست ہے، ناپاکی ہے، پانی وہی گر رہا ہے آسمان سے برسنے والا، وہی پانی اس کے برتن میں بھی جا رہا ہے، لیکن نہ وہ پینے کے قابل ہے، نہ کھانے کے استعمال کے قابل ہے، نہ وضو اور غسل کے قابل ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ کون سا برتن لے کے کھڑے ہیں، پاک صاف برتن لے کر کھڑے ہیں یا ناپاک برتن لے کر کھڑے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، نہیں، اللہ کی طرف سے مقدر ہے، آپ نے اپنے اعتبار سے کون سا برتن لے کے کھڑے رہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ دوسرا جو سوال تھا آپ کا کہ بزنس کرنے میں ٹیکس سے بچنا، دیکھیے ٹیکس سے بچنا یہ بھی جھوٹ بولنا ہے۔ اگرچہ وہ ظالمانہ ٹیکس ہے، جو انکم ٹیکس ہے وہ ظالمانہ ٹیکس ہے، لیکن اس سے بھی بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں، اور اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ ہم کو بہت سے سہولیات فراہم کرتی ہے اس ٹیکس کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے اس ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی وہ جھوٹ بولنا یہ غلط ہے۔ فجر کے بعد کے خواب کا جو آپ نے ذکر کیا، دیکھیے فجر کے بعد یعنی ایک مرتبہ جب آنکھ آپ کی کھل گئی فجر کی نماز کے لیے، صبح صادق ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی خواب دیکھے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ویسے بھی یہ جو آپ نے کہا پریشان خیالات آتے ہیں اور عجیب و غریب خواب آتے ہیں، ویسے بھی اگر کوئی اچھا بھی خواب دیکھیں آپ تو وہ خواب یعنی وہ وقت وہ نہیں ہے جس کی تعبیر ہو سکے، یہ کوئی خیالات ہی تھے جو آپ کے ذہن میں آ گئے، اس لیے فکر نہ کریں آپ۔ فجر کے بعد کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ خواب اس وقت کے معتبر ہوتے ہیں جب رات میں آدھی رات کے بعد کا وقت ہو، آپ کی نیند جو ہے پرسکون ہو چکے ہیں آپ، اس کے بعد جو خواب آئے گا وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خوابوں کے بارے میں آپ بدھ کے دن وینسڈے کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہماری گفتگو جو سورہ انبیاء کے بارے میں چل رہی تھی، فرشتوں کے بارے میں بات آئی کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے سامنے کوئی کلمہ آگے بڑھ کر نہیں کہتے، اور آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، جو آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو فیوچر میں ہونے والی ہے، جو ماضی میں ہو چکی ہے، سب۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرشتے جو سفارش کرنے کا اختیار بھی جب ملے گا تو اسی کے لیے سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوں گے، یعنی جس سے اللہ خوش ہوں گے اور جس کے بارے میں سفارش قبول کرنا ہوگا اسی کی سفارش کریں گے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی فرشتے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، جو ان میں سے یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں، ہم اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت نازل فرمائی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ہدایت ہے، اگر انسان اس پر غور کرے، سمجھے۔ یہ جو آیت آگے آ رہی ہے، اولم یر الذین کفروا، آسمان و زمین کے بارے میں اللہ نے ایک ایسی بات کہی، سائنس بڑی دریافتوں کے بعد، تحقیقات کے بعد یہاں تک پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ جی Uncle, I wanted to ask a question about Witr prayer in Isha یس and how is it done, because it's not meant to resemble Maghrib prayer. انڈر And what did you say? I wanted to ask a question about Witr prayer of Isha Yeah, and because it's not meant to resemble Maghrib prayer. okay, and then And also I wanted to ask about are you allowed to recite Quran when you're laying down or when you're laying on your side? okay. And if you recite from your mobile, are there any restrictions for that? موبائل پر Yeah. اوکے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ Thank you. السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ہے نا؟ جی جی ہاں جی، میں آپ کی بہن بول رہی ہوں، لیکن آپ کو یاد ہوگا جس دن آپ نے بتایا نا کہ سود کریش پڑھنا، جی 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 تو میں بول رہی تھی، لیکن میں آپ کا بیان سن رہی تھی، آپ نے کہا نا کہ جو رشتہ توڑتا اللہ تعالیٰ کو اس سے میں توڑوں گا، تو کئی لوگ ایسے جس طرح ہونا مجھے تھوڑی پرابلم ہے، جس طرح میں کلی بچے بھی نہیں گئے، میرا ہسبینڈ فوق 25 سال ہے، کئی دفعہ رشتہ دار ایسی فضول باتیں کر رہے، تو اس کا جواب دو، تو اس میں آپ میں کیا فرق ہوگا؟ اگر تم نہیں کچھ کہتے تو پھر تھی اپنے اندر رکھ کے تو، لیکن میں اس نوبت تک پہنچی ہوں، لیکن سب کچھ رل کے تو میرا بم پھٹیا بھی اس حالت میں پہنچی ہوں، تو اس لوگوں کا پھر کیا حال کرنا چاہیے جو ایسے فضول باتیں کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں پلیز۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میری التجا ہے کہ میری آنکھوں کو بڑی تکلیف ہے، اللہ مجھے کیا سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے، ایک دم آنکھوں کے آگے جالا آ جاتا ہے، نظر نہیں کچھ بھی آتا مجھے، پھر میں بڑی تکلیف میں آتی ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہ سورت پڑھیں، وہ بھی پڑھتی رہی ہوں، کون سی پڑھتی اور سورت الرحمن، اچھا جی وہ بھی میں پڑھتی ہوں۔ اب میرے سے قرآن شریف نہیں پڑھا جا رہا، میں بڑی پریشان ہوں اس وجہ سے، کیونکہ میں قرآن کے بغیر کبھی رہتی نہیں تھی، میں کافی دیر سے میں قرآن شریف نہیں پڑھ رہی۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ آنکھوں کے لیے مجھے کوئی بہتر علاج بتائیں جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی
ابھی آپ نے نا ایک آیت بتائی تھی سورۃ انعام کی نا، جی جی، تو وہ مل نہیں رہی وہ آیت، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ آیت نمبر کون سی ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں، اگر رکوع یاد رہا تو انشاءاللہ، یا پھر آیت بھی دوبارہ ریپیٹ کر دینا پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اوکے اوکے. السلام علیکم. دیکھیے ہماری بہن نے سوال کیا کہ وطر کی نماز کے بارے میں. دیکھیے وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور جہاں تک اس کا سوال ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، مغرب کی طرح ہے یہ فرمایا، مطلب یہ کہ 3 رکعت ہے اور 1 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وطر کی نماز. اور وطر کی مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اوابین کی ہے، جو نفل نماز ہے، 6 رکعت زائد نماز ہے وہ. دوسرا آپ نے پوچھا اگر لے ڈاؤن ہے، لیٹے لیٹے قرآن پڑھنا چاہیں تو لیٹے لیٹے قرآن پڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے. کم از کم اس طرح آپ چیئر پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے. اگر لیٹے لیٹے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ زبانی بائی ہارٹ پڑھ رہی ہیں تو یو کین ریڈ قرآن بائی ہارٹ ایون یو آر لے ڈاؤن. اور جہاں تک موبائل پہ پڑھنے کا سوال ہے آپ کا تیسرا سوال، تو موبائل پہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، یو آر الاؤڈ ٹو ریڈ قرآن آن موبائل. لیکن اس میں یہ ہے کہ جس وقت وہ اسکرین پر ہوگا تو آپ کو، یعنی جب اس وقت آپ نے کھول رکھا ہے موبائل اور اسکرین پر ہے کھلا ہوا، تو آپ بغیر وضو کے اس کی اسکرین کو ٹچ نہیں کر سکیں گی. ہاں اگر کوئی پین ہے تو اس پین سے آپ اس کو ٹچ کر سکتی ہیں، ورنہ جس وقت آپ اسکرین پر قرآن کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، تو آپ اسکرین پر قرآن اپنی انگلی ٹچ نہیں کریں گی اگر وضو نہیں ہے. تو وضو ہے تو آپ اطمینان سے پڑھ سکتی ہیں موبائل پر قرآن. ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جہاں تک تعلقات کی بات ہے اس میں بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فضول باتیں کہنے والے ایسا ہو جس کو ہم سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ میں یہی ایک آزمائش ہے. آزمائش کیا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی سننی پڑیں گی آپ کو جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوں گی. جو صبر کرنا، برداشت کرنا یہی ہوتا ہے. جب آپ ایک سماجی زندگی جسے کہتے ہیں، سوشلائز، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ سوشلائز ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہر وہ بات جو آ رہی ہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو. آپ گھر کی مثال لے لیں، گھر کے اندر شوہر بیوی کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، اس میں بھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے یہ ہے مسئلہ. یا تو آپ ایسی چیزوں کو اگنور کر دیں جو گویا اس نے کہا ہی نہیں، یا اس کو کسی اچھے انداز میں کہہ دیں کہ آپ یہ جو کہہ رہی ہیں غلط ہے، یا یہ کہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اس کی تردید جو ہے وہ اچھے انداز میں بھی ہو سکتی ہے. اور جہاں تک معاملہ اگر ایسا ہے کہ اس نے دینی کسی معاملات میں یہ کیا ہے، یعنی اس کی بات سے دین کی کوئی حکم پر یا قرآن پر یا اسلام پر یا نبی پر کوئی مذاق ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس کو قطع تعلق کر سکتی ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے ایسی بات جو کہی ہے وہ اسلام کے خلاف جا رہی ہے، نبی کے خلاف جا رہی ہے. تب آپ ان کے ساتھ تعلق توڑ سکتی ہیں اور ان کو بتا کے کہیں کہ آپ نے ایسا کہا اس لیے میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتی. دوسرا ہماری ایک بہن کا مسئلہ ہے کہ ان کی آنکھوں کی پریشانی ہے اور جالا آ جاتا ہے ان کے لیے. آپ 26 پارے میں سورہ قاف جو ہے اس کا 2 رکوع میں یہ آیت ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس آیت کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے انگوٹھوں پر دم کر دیں اور اس کو اپنی آنکھوں پر پھیر لیں. انشاءاللہ آپ کی یہ بینائی کی تکلیف ختم ہوگی. اور دوسرا جو آپ کی پریشانی ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، دیکھیے قرآن اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو قرآن سن تو سکتی ہیں. آپ قرآن سننا شروع کر دیں، قرآن سننے کا بھی اجر و ثواب ہے. اور اطمینان کے ساتھ آپ کسی جگہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور قرآن سنتی رہیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتی تھی لیکن نظر نہیں آ رہا ہے تو میں سن رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا ثواب سے نوازے گا. دوسرا پھر ہمارے بہن نے ایک سوال کیا، وہ جو ابھی سورۃ مائدہ کی آیت بتائی ہے 26 پارے میں، جہاں پر 3rd کوارٹر ہوتا ہے اس کے بعد، یعنی لاسٹ کوارٹر کے اندر یہ آیت ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 6 پارہ مائدہ سورت کا نام ہے، اور آخر میں لاسٹ کوارٹر کے اندر یہ آیت ہے،
آپ تلاش کریں، اور یہ یوٹیوب پر آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتی ہیں اس پروگرام کو، اور پھر سنیں۔ آخری کوارٹر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 10-15 منٹ لگیں گے، ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ آیت مل جائے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اور تمام وہ لوگ جو اس وقت پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جو لوگ کسی طریقے سے بھی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں انڈونیشیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اور سیریا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، مسلمان بہت سی جگہوں پر اس وقت پریشانی سے دوچار ہیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور جو ہم سے ہو سکے وہ ان کی مدد کریں۔ اقرا کے ساتھ ساتھ آپ الخیر کو جو دیکھتی رہتی ہیں، کتنے کام ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کوئی واقعہ پیش آتا ہے الخیر کی ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے، اور نازک وقت میں ان کی مدد، اور ہر اعتبار سے مدد، صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ ان کی ہائیجین کے بارے میں مدد، میڈیکل کے بارے میں مدد، مکان کے بارے میں مدد، ان کے لیے اسکولوں کے لیے مدد، ہر چیز میں الخیر انتظام کر رہی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ الخیر کی مدد کرتے رہیں، اور یہ ادارہ دراصل آپ ہی کے تعاون سے چل رہا ہے۔ حق تعالی شانہ تمام دینے والوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ان کے دینے کو قبول فرمائے، اور حق تعالی شانہ ان لوگوں کو جنہوں نے اب تک نہیں دیا ہے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، حادثات سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔